बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है और इसका माना और मफ़हूम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के अलावा किसी को इसके माने और मफ़हूम का पता नहीं। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुरूफ मुक़त्तआत के माने का इल्म था या नहीं था? जमहूर अहले इल्म की राय ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इनका इल्म था, लेकिन उम्मत को बताना चूँकि ज़रूरी नहीं था, उम्मत का कोई अमल इस पर मौकूफ़ नहीं था, इसलिए हुजूर ने इनकी वजाहत नहीं फरमाई। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती हैं शारे उनकी वजाहत कर देता है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उसे मुबहम रखा जाता है। अब इनके नुज़ूल का मकसद क्या होता है? मकसद ये है, नंबर एक, इंसान इन पर ईमान लाए और ईमान की वजह से अल्लाह के यहाँ उसे समरात और फ़वाइद मिले। दूसरा, कुफ़ार को चैलेंज होता है कि तुम कहते हो कुरान माज़अल्लाह घड़ लिया गया है, तो तुम और इन हुरूफ के मानी बता दो। कुरान घड़ना और बनाना तो दूर की बात है, तुम इन हुरूफ के मानी भी नहीं बता सकते। इसमें ईमान वालों का भी इम्तिहान है। ईमान वाले चाहते हैं हर चीज़ का माना पता हो, लेकिन यहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा आलिम फ़ौरन कहता है मुझे नहीं मालूम, तो इधर आकर इंसान अपनी जहालत का इकरार कर लेता है कि असल इल्म अल्लाह के पास है, इंसान का इल्म महदूद है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, थोड़ा है, और कलील में भी तनवीन बराए तक़लील और थोड़ा। इंसान का इल्म थोड़ा है और थोड़ा है, तो असल इल्म अल्लाह के पास है। इससे ये भी मालूम होता है हुरूफ मुक़त्तआत से कि अगर एक आदमी को माना ना आता हो तब भी सवाब मिलेगा। अब इन हुरूफ का माना किसी को नहीं पता, लेकिन हदीस में मिसाल दी गई है, जो अलिफ लाम मीम पढ़ेगा 30 नेकियां मिलेंगी। तो जिसका माना ना आए जब उस पर नेकियां हैं, तो जिसका माना आए तो उस पर तो बतरीक़े औला नेकियां। इसमें रद्द है आजकल के जो नाम नहाद स्कॉलर हैं और तालीमी याफ्ता लोग हैं, वो कहते हैं जी कुरान का तर्जुमा आना चाहिए, ये तोते की तरह रटने का क्या फ़ायदा। तो उनको जवाब ये कि रटने का फ़ायदा है, नेकियों का ताल्लुक़ रटने पर है, पढ़ने पर है, तर्जुमे पर नहीं है। तर्जुमा आए, उम्मीद है अल्लाह सवाब देगा, लेकिन कुरान ने, हदीस ने फ़जीलत जो बयान की है वो तिलावत पर। बेअसत का पहला मकसद रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, तिलावत पहला मकसद है। तो इसी वजह से दारोमदार तिलावत पर है। शारे ने मिसाल भी अलिफ लाम मीम की दी, जिसका माना है किसी को नहीं पता, तो ये इशारा था इस पर अजर व सवाब है। तिलका आयातुल किताब, तरगीब इलल कुरान, तरगीब इलल कुरान कि ये कुरान करीम की आयात हैं। अल किताब में अलिफ लाम आहद खारजी है, अलिफ लाम आहद खारजी है, माहूद कुरान मुराद है कि ये कुरान करीम की आयात हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, और जो नाजिल किया गया आपकी तरफ आपके रब की जानिब से ये बरहक़ है। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका, ये पूरा जुमला मुब्तदा है और अल हक़ इसकी ख़बर है। तो माना ये है कि ये कुरान जो आपकी तरफ नाजिल हुई ये बरहक़ किताब, बरहक़ सच्ची किताब है, यानी इसमें कोई झूठ या शक शुबा नहीं है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावात, दलील अक़ली फ़ौक़ानी, दलील अक़ली फ़ौक़ानी नंबर एक होता है दलील फ़ौक़ानी, फ़ौक़ ऊपर की दलील देना, यानी आसमानों की दलील देना, बुलंद चीज़ों की दलील देना, और एक होता है दलील अक़ली तहतानी, ज़मीन और ज़मीन में मौजूद इनामात की दलील देना। तो यहाँ अल्लाह ताला अपनी तौहीद पर जो दलाइल का तज़किरा फरमा रहे हैं वो आसमान से फरमा रहे हैं, फ़ौक़ से। तो सबसे पहली दलील बयान फरमाई, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बुलंद कर दिया, बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, बग़ैर सुतूनों के जिन्हें तुम देखते हो, बग़ैर सुतूनों के जिन्हें तुम देखते हो। तो ये पहली दलील है कि इतना अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया और कोई सुतून नहीं है। इंसान 80 गज़ के प्लाट में मकान बनाता है, कितने सुतून रखता है, बुनियादें कितनी मजबूत रखता है, का 3-4 इंच का सरिया डालो, इतने मोटे पिलर होने चाहिए, इसमें मटेरियल फ़लाँ इस्तेमाल करो, इतना सीमेंट डालो,
ایک پلر کمزور ہو جاتا ہے تو فوراً چھت نیچے گرنے لگتی ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور اس میں کوئی ستون نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ ماقبل میں نے تفصیلاً بات عرض کی ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں اہل سنت والجماعت کے اندر دو آراء ہیں، نمبر ایک تفویض، نمبر دو تعویل۔ تفویض کی رائے متقدمین علماء کی ہے کہ جہاں بھی اس قسم کے کوئی الفاظ آئیں گے تو اس میں ہم وہ معنی اللہ کی طرف سپرد کر دیں گے، ما یلیق بشانہ، اللہ عرش پہ مستوی ہوا، ما یلیق بشانہ، ہمیں اس کی کیفیت کا اور ہمیں اس کی معانی کا ادراک نہیں۔ اور نمبر دو تعویل، متاخرین علماء نے تعویل کی اس لیے کہ جب فتنے شروع ہو گئے، لوگوں کے لیے معنی مفہوم سمجھنا مشکل ہو گیا، باطل فرقے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، تو انہوں نے تعویل کی۔ تعویل یہ ہے کہ اللہ رب العزت استوا کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، اور یہ کنایہ سلطنت سے ہے کہ ساری کائنات پہ سلطنت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے حضرت آدم کو ہاتھ سے بنایا، تو اب متقدمین کہتے ہیں ما یلیق بشانی، متاخرین کہتے ہیں اپنی قدرت سے بنایا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تو اب متقدمین کے ہاں معنی ما یلیق بشانی، متاخرین کہتے ہیں ذات، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو بہرحال یہاں بھی معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس اصل اقتدار اور سلطنت ہے۔ تو عرش کنایہ کس سے ہے؟ سلطنت سے۔ دیکھیں دنیا میں بھی آج کل کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کرسی پر ہے، فلاں کے پاس کرسی ہے، حالانکہ کرسی تو ہر گھر میں، تو یہ کرسی کا ہونا کنایہ اقتدار سے، یہاں بھی عرش کا ہونا کنایہ اقتدار سے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ تو اللہ نے یہ اپنی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا۔ دیکھیں اللہ نے سورج کو جس کام میں لگایا ہے، جس خدمت اور ڈیوٹی پر، وہ ذرا برابر تاخیر نہیں کرتا، ہر دن وقت مقرر پہ طلوع ہوتا ہے، وقت مقرر پہ غروب ہوتا ہے۔ چاند پہ جو اللہ نے وقت طے کیا، وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے۔ تو اتنی بڑی مخلوقات جب اللہ کے تابع ہیں تو 6 فٹ کے انسان تو بھی اللہ کی اطاعت کر۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقررہ کے لیے، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقررہ کے لیے، جو وقت مقرر ہے اس کے مطابق ہر ایک چل رہا ہے، سورج بھی، چاند بھی، کائنات کا نظام بھی، یا ہر ایک چل رہا ہے اپنے مدار پر، اپنے مدار پر گھوم رہا ہے۔ چاند کی گردش مہینے میں پوری ہوتی ہے، سورج کی گردش سال میں پوری ہوتی ہے۔ اب چاند جو ہے وہ یکم میں باریک ہوتا ہے، 14ویں میں مکمل ہوتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے آخر میں باریک ہو جاتا ہے، تو مہینے میں اس کی گردش پوری ہو جاتی ہے، اور سورج کی گردش سال میں پوری ہوتی ہے۔ یدبر الامر، وہ اللہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ الف لام استغراق کے لیے، تمام معاملات کی وہ اللہ تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو تاکہ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرنے لگو، اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن کو تسلیم کرو۔ تو اللہ سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن۔ تو چونکہ مشرکین مرنے کے بعد اٹھنے کو، باس بعد الموت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے رد کیا کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، دلیل عقلی تحتانی، دلیل عقلی تحتانی یعنی پہلے دلیل تھی فوقانی، اب دلیل ہے زمین کے ذریعے سے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دیے اس زمین میں مضبوط پہاڑ، رواسیہ مضبوط پہاڑ اللہ نے زمین میں گاڑ دیے، وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے بنائی زمین میں نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھلوں کے اندر، ہر قسم کے پھلوں میں اللہ نے دو قسمیں بنائی، ہر قسم کے پھلوں میں اللہ نے دو قسمیں بنائی۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، ڈھانپتا ہے
رات سے دن کو، یقیناً اس میں نشانیاں ایسے قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور جس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دیا، جیسے انسان کیل کو گاڑ دیتا ہے تو زمین ہل رہی تھی، زمین کو پانی پہ رکھا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہلنے کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا۔ وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے زمینوں میں نہریں بنائی، زمین کے نیچے بھی پانی کا انتظام کیا، انسان جب بورنگ کرتا ہے نیچے سے پانی اللہ نے نکالا، زمین میں اللہ نے کنویں بھی رکھے ہیں، زمین میں نہریں بھی اللہ نے بنائی، پھر ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف رکھی، برف کو منجمد رکھا، اور جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے سورج کی حرارت سے وہ پگھلتی ہیں، وہ پانی نیچے آتا ہے نہروں کی صورت میں، ندیوں کی صورت میں، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو پانی کا اسٹاک اللہ نے کس طرح کیا؟ برف کی صورت میں، برف کی صورت میں پہاڑوں پہ برفوں کو رکھا، ضرورت کے مطابق اسے پگھلا کر نہروں کی صورت میں راستے بنا کر ہر گھر تک اللہ نے پانی کو پہنچا دیا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ وہ ہے جس نے پھلوں کو بنایا، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے پھلوں میں دو دو قسمیں بنائیں۔ دیکھیں یہ ہر قسم کے پھلوں میں دو دو قسمیں بنائیں، یہ جو لفظ اثنین ہے یہ زوجین کی تاکید ہے، لفظ اثنین زوجین کی تاکید ہے۔ زوجین کا معنی بھی دو ہے نا، تثنیہ، اور اثنین کا معنی بھی دو ہیں، تو یہ معنی تو زوجین سے حاصل ہو رہا تھا، تو یہ لفظ کیوں آیا؟ ماقبل کی تاکید کے لیے آیا۔ اب پھلوں کے اندر اللہ نے دو دو قسمیں کس طرح بنائیں؟ جمہور اہل علم کی رائے یہاں پر یہ ہے، پھلوں میں دو قسمیں، یعنی جیسے میٹھا کھٹا، پھل میں بعض بڑا بعض چھوٹا، بعض کا ذائقہ بہت اچھا بعض کا ذائقہ ترش، بعض سیاہ بعض سفید، بعض کچے بعض پکے، بعض ذرا خوبصورت بعض اس کی بنسبت تھوڑے کم خوبصورت۔ اور دیگر مفسرین کی رائے کہ جوڑا جوڑا، مذکر مؤنث، جیسے کھجور میں مذکر اور مؤنث ہے، تو ہر مخلوق میں اللہ نے تذکیر اور تانیث رکھی ہے، تو جیسے انسانوں میں اور جانوروں میں تذکیر اور تانیث ہے، درختوں اور پودوں میں بھی تذکیر اور تانیث ہے، لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار جو صحابہ تھے یہ درختوں کو ملاتے تھے، یعنی نر کے شگوفے کو مادے کے شگوفے کے ساتھ ملاتے تو بہت اچھی کھجوریں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مشورہ دیا ایسا نہ کرو، یعنی بطور مشورے کے آپ نے رائے دے دی، تمہیں بڑی تکلیف ہے درختوں کو ملانا وہ کرنا، انہوں نے اس طرح نہیں کیا تو اگلی دفعہ پیداوار کم آئی اور اتنی کھجوریں نہیں آئیں جتنی آنی چاہیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حضور نے فرمایا جیسے تم کرتے تھے اسی طرح کرتے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں تمہیں دین کی کوئی بات کہتا ہوں تو مجھ سے لے لیا کرو، اور جب دنیا کی کسی بات کا میں تمہیں مشورہ دوں اپنا، تو میں ایک بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اور تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات پتہ چلی کہ صحابہ میں وہ بھی اس طرح کرتے تھے، مذکر اور مؤنث کو ملاتے تھے تو اس سے پیداوار کیا آتی؟ زیادہ آتی۔ جو ماہرین ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، یہ تذکیر اور تانیث کا ہمیں علم نہیں ہے، ماہرین کو پتہ ہوتا ہے جو درختوں والے اور فصلوں والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہر درخت میں ہوتا ہے یا معروف درختوں میں ہوتا ہے؟ تو بہرحال پہلی توجیہ اگر لیں گے تو معنی کیا ہوگا کہ ہم نے درختوں میں ہر قسم میں دو دو قسمیں بنائیں، تو دو دو قسمیں یعنی باعتبار ذائقے کے یا باعتبار رنگت کے یا باعتبار جسامت کے، دو دو قسمیں رنگوں کے اعتبار سے یا جسامت کے اعتبار سے یا ذائقے کے اعتبار سے، یا جوڑا جوڑا بنایا تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، ترجمہ لکھیں یہ، ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، رات کے ذریعے دن کو اللہ ڈھانپتا ہے۔ دیکھیں دن کی روشنی ہے، اللہ رات کا اندھیرا لا کر دن کی روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے، پھر رات کا اندھیرا لے جاتا ہے تو دن کی روشنی دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر بعض ٹکڑے ہیں، قطع ٹکڑے،
یعنی زمین کے بعض ٹکڑے، بعض حصے، زمین کے بعض حصے متجاورات جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، وجنات من اعناب اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور کے درخت ہیں، صنوان ایک جڑ سے نکلے ہوئے، ایک جڑ سے نکلے ہوئے، وغیر صنوان اور جدا جدا جڑوں سے نکلے ہوئے، جدا جدا جڑوں سے نکلے ہوئے، یسقا بماء واحد سیراب کیا جاتا ہے اسے ایک پانی کے ساتھ، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں، کھانے میں یعنی ذائقے میں، اور یقیناً اس میں نشانیاں ایسے قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا زمین میں ٹکڑے ہیں، زمین کے حصے ہیں۔ اب دیکھیں زمین کا ایک حصہ ایسا ہے کہ وہ بڑا نمکین ہوتا ہے، ایک حصہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، زمین کا ایک حصہ بڑا سخت ہے، پیداوار نہیں ہوتی، ایک حصہ نرم ہے کہ وہاں پیداوار ہوتی ہے، ایک حصہ اس میں پھول اگ رہے ہیں، باغات لگ رہے ہیں، ایک حصہ ہے جس میں فصلیں لگ رہی ہیں، ایک حصہ ہے جس پہ کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ تو اللہ نے زمین کے مختلف کیا رکھے؟ حصے رکھے، اور ہر حصے کی خاصیت الگ الگ رکھی۔ تو بعض میں اب فصلیں لگ رہی ہیں، دیکھیں گندم کی، بعض میں کپاس کی، بعض میں چاول کی، بعض میں آم کی، بعض میں سبزیاں لگ رہی ہیں۔ تو زمین کے ہر حصے کو اللہ نے مختلف رکھا۔ آگے فرمایا متجاورات، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے بڑے قریب قریب ہیں، زمین کا ہر ٹکڑا دوسرے کے قریب ہے، لیکن ہر ٹکڑے کی خاصیت دوسرے سے الگ ہے، ہر ٹکڑا دوسرے کے قریب ہے لیکن ہر ٹکڑے کی خاصیت دوسرے سے الگ ہے۔ یہاں اگائیں ذائقہ اور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آم تو دنیا میں ہر جگہ اگ رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو اگ رہا ہے اس کا ذائقہ سب سے منفرد ہے۔ چاول تو ہر جگہ ہے، لیکن گجرانوالہ میں جو چاول ہے اس کا ذائقہ سب سے اچھا ہے۔ پھول تو ہر جگہ ہے، لیکن سوات میں جو اللہ نے رکھے ان کی خوشبو سب سے الگ ہے۔ تو زمین کے ٹکڑوں میں اللہ نے خاصیتیں الگ الگ رکھی، حالانکہ یہ قریب قریب ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ اللہ نے باغات رکھے، کس کے؟ انگور کے، کھجور کے۔ وَنَخِيلٌ باغات رکھے انگور کے، زرعٌ کھیتیاں بنائیں، نخیل اور کھجور کے۔ تو یہ جنتی پھل ہیں، جنت میں بھی انسان کو ملیں گے، تو بڑے طاقتور پھلوں میں سے، اس لیے اسے اپنے غذا میں استعمال کرنا چاہیے۔ آگے فرمائے صنوان کہ جو ایک جڑ سے نکلے ہوئے، ایک جڑ سے، وغیر صنوان اور جو جدا جدا جڑوں سے نکلے ہوئے۔ دیکھیں بعض درخت ایسے ہیں زمین سے نکلتے ہیں، ایک تنا ہوتا ہے اور اوپر تک ایک تنا ہے، اور اس ایک تنے سے ساری شاخیں، تنا ایک ہی ہے اور ایک تنے سے ساری کیا نکل رہی ہیں؟ شاخیں۔ وغیر صنوان اور جدا جدا جڑوں سے۔ اب یہ کہ تنا تو ایک نکلا، پھر اس سے دوسرا تنا نکلا، اس تنے کی آگے شاخیں بنی، پھر اس سے تنا نکلا، اس کی آگے شاخیں بن گئی۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے، کبھی ہم ایک تنے سے شاخیں نکالتے ہیں، کبھی ایک تنے سے دوسرا تنا نکال کر اس تنے پر شاخیں لگا لیتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے ایک درخت پر 3 درخت ہیں، ایک کی شاخیں ایک الگ، دوسرے کی الگ، تیسرے کی الگ۔ تو صنوان ایک جڑ سے نکلے ہوئے، غیر صنوان جدا جدا جڑوں سے نکلے ہوئے، یسقا بماء واحد انہیں سیراب کیا جاتا ہے ایک پانی سے۔ دیکھیں ایک پانی سے سیراب ہو رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں، ذائقے میں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، ساری زمین ایک ہے، اس کو لگنے والا پانی ایک ہے، اور سورج کی روشنی جس سے پک رہے ہیں وہ بھی ایک ہے، چاند کی روشنی جس سے ذائقہ آ رہا ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔ ایک درخت کے آم توڑو، ہر شاخ کا پہ جو آم ہوگا اس کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔ ایک درخت کے سیب دیکھو، ہر ایک کا الگ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یسقا بماء واحد، پانی بھی ایک، زمین بھی ایک، سورج اور چاند کی کرنیں اور روشنیاں بھی ایک، لیکن ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے بالکل الگ الگ۔
تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے ذائقے میں ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس میں ایسی نشانیاں ہیں کہ عقل والے لوگ ان نشانیوں سے فائدہ لے سکتے ہیں، یعنی بے عقل آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ، شکوہ نمبر 1، شکوہ، اور اگر تمہیں تعجب ہے، فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجیب ہے ان کی یہ بات، تو ان کی یہ بات مشرکین کی تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم ہو جائیں گے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پیدا کیے جائیں گے دوبارہ، مٹی ہونے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، انجام، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں رہیں گے یہ لوگ ہمیشہ۔ تو گویا ان کا پہلا شکوہ یہ تھا، مرنے کے بعد تو ہم مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اس کا جواب اللہ نے متعدد مقامات پہ دیا کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر نتیجہ بتایا کہ تم نے انکار کیا، اور اس کفر کی سزا اللہ تمہارے اسی گلے میں توق ڈالے گا جس گلے سے تم تکبر کی یہ آواز نکال کر رب کی خالقیت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ سزا اسی گلے کو دے گا، اور یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، شکوہ، اور یہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں برائی، بریکٹ میں عذاب، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، بریکٹ میں رحمت، یہ لوگ عذاب کو رحمت سے پہلے طلب کرتے ہیں۔ قد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے بھی مثالیں گزر چکی ہیں، بریکٹ میں عذاب کی، ان سے پہلے بھی مثالیں گزر چکی ہیں عذاب کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، ترغیب، یقیناً تیرے رب بخشش والا ہے، درگزر کرنے والا ہے لوگوں پر، عَلَى ظُلْمِهِمْ، مع ظُلْمِهِمْ، باوجود ان کے ظلم کے، باوجود بندوں کے ظلم و ستم اور نافرمانی کے تیرا رب درگزر کرنے والا ہے، اور یقیناً تیرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں اللہ جہاں معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ تو اس کی معافی کو دیکھ کر اس کے جبار اور قہار ہونے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اس آیت سے بھی نظر ہٹنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی دونوں صفتیں، اس لیے دونوں کا ذکر کیا، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، لیکن کوئی حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر پکڑ بھی بڑی سخت کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ، یہ ان کا تیسرا شکوہ۔ تیسرا شکوہ یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا، جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا؟ تو جواب یہ کہ اتنے معجزات نبی لے کر آ گیا، اگر تمہاری منشا کا معجزہ ہم دکھائیں گے پھر نہیں مانو گے تو فوراً عذاب دیں گے، اور تم اس کو سہ نہیں سکو گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں نازل کیا جاتا اس رسول پر، علیہ رسول پر، آیۃ من ربہ، نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ نیچے فرمائشی معجزہ، یہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ اور تو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں تھے۔ تو انما انت منذر، جواب شکوہ، یقیناً آپ تو ڈرانے والے ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے اندر ایک رہنما ہوتا ہے، ہر قوم کے اندر ایک رہنما ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آ رہا، جواب دے دو میں ڈرانے والا ہوں، معجزات بنانے والا نہیں ہوں۔ معجزات تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ صادر کر سکتا ہے۔ حکمت کیا ہے، کیوں نہیں فرمائشی معجزہ دیتا، ورنہ فوراً عذاب آئے گا۔ جیسے قوم صالح کو فرمائشی معجزہ دیا کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی، انہوں نے ایمان نہیں لایا تو فوراً عذاب آیا، اور سب کے سب کو اللہ نے بالکل دنیا سے ختم کر دیا۔ تو انہیں چونکہ مہلت دینا مقصود تھی، اس لیے فرمائشی معجزہ نہیں آیا۔ اور آگے فرمایا ہر قوم کے اندر ہم نے کیا بھیجا، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام۔ عنوان ہے دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2،
اس میں وسعت علم باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اس میں وسعت علم باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل چل رہے تھے، ماقبل میں پہلی دلیل آئی تھی تو اس دلیل عقلی میں فوقانی دلیل کا تذکرہ بھی تھا اور تحتانی دلیل کا تذکرہ بھی تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دوسری دلیل عقلی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ جو اٹھاتی ہے، وما تغیض الارحام، اور جو کم کر دیتے ہیں رحم جو کم کر دے، وما تزداد، اور وہ جو رحم میں اضافہ ہو، رحم میں جو کمی ہو اور جو اضافہ ہو، اللہ وہ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو جانتا ہے، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ جو بھی اٹھائے، یعنی اس کے رحم میں جو بھی ہو، یہ عام ہے، چاہے وہ عورت ہو، عورت کے رحم میں جو ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، چاہے اس کے علاوہ جانوروں میں کوئی مادہ ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور حمل میں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی، کہاں کھائے گا پیے گا، کہاں مرے گا، انسان ہے تو نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے جو مادہ اٹھاتی ہے، وما تغیض الارحام، اور جو رحم میں جو کمی ہوتی ہے، وما تزداد، اور جو اضافہ ہوتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، جیسے 9 مہینے سے قبل، عمومی طور پر بچے کی ولادت 9 ماہ کے بعد ہوتی ہے، تو اگر کوئی بچہ اس سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو وقت پورا ہو جائے اس کے بعد 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ یا نمبر 2، اس سے مراد رحم میں جو کمی آئے، یعنی ناتمام بچہ جب ناتمام پیدا ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، 4-5 مہینے میں پیدا ہو گیا، جسم میں روح نہیں آئی، یا روح آئی ہے لیکن اعضاء اس کے مکمل نہیں ہیں، تو ناتمام بچہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور وما تزداد جو مکمل بچہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اسی طرح رحم کے اندر جو کم ہے، یعنی مثلا 1 بچہ ہے یا 2، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو اضافہ ہو جائے کہ حمل سے 3 بچے پیدا ہوں، 2-4 بچے پیدا ہوں، تو اللہ اس اضافے کو بھی جانتا ہے، کمی بھی جانتا ہے اللہ، اضافہ بھی جانتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے تو اس میں تمام چیزیں اللہ ساتھ جانتا ہے کہ اگر وہ رحم میں وہ بچہ ہے یا بچی تو یہ کتنے دن کے بعد پیدا ہوگا، کس دن کس لمحے پیدا ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور آیا یہ وقت سے پہلے پیدا ہوگا کس دن کس وقت اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے تو اللہ یہ بھی جانتا ہے آگے یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کہاں کھائے گا پیے گا، کہاں اس کی موت واقع ہوگی، کہاں اس کی تدفین ہوگی، مستقبل میں اس کی شادی نکاح ہوگا یا نہیں، بچے کتنے ہوں گے، یہ ساری باتیں الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوال ذہن میں نہ آئے کہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو ضمناً دے دیا کہ وہاں وہ لوگ بتاتے ہیں آلات کے ساتھ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے بغیر آلات اور اسباب کے۔ نمبر 2، وہ بتاتے ہیں ان کا علم ظنی ہے، اللہ کا علم قطعی ہے، وہ بتاتے ہیں لڑکا ہوگا لڑکی ہو جاتی ہے، لڑکی ہوگی لڑکا ہو جاتا ہے، لڑکا ہوگا جی کل پرسوں پیدا ہوگا مردہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں الٹا ہوا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ان کا علم کیا ہے؟ ظنی، اور اللہ کا علم قطعی ہے۔ تیسری بات، ان کے علم کے خلاف ہوتا ہے، رب العالمین کے علم کے خلاف نہیں ہوتا، وہ جو کہتے ہیں اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ 2 بچے ہیں، وہ حقیقت میں ایک ہوتا کہ وہ رحم ویسے ہی پھولا ہوا تھا، اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوتا۔
نمبر 4 میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم میں جہاں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو وہاں بھی یعلم ما فی الارحام، تو وہاں لفظ ما ہے، من نہیں ہے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ اس وقت بھی جانتا تھا جب 4 مہینے سے پہلے ابھی جو نطفہ تھا، اللہ کو پتہ تھا اس نطفے سے کیا پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی، کتنی زندگی ہوگی، کیسا ہوگا، اس وقت بھی جانتا ہے۔ اور یہ لوگ بتاتے ہیں 4 مہینے کے بعد، پھر آگے جب وہ 6-7 مہینے کا حمل ہو جائے پھر بتاتے ہیں کہ ممکن ہے لڑکا ہوگا، تو یہ اس وقت بتاتے ہیں جب اس میں روح پڑ گئی۔ اور اللہ کہتا ہے ماں، جب وہ غیر ذوی العقول تھا، نطفہ تھا، میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ سائنس جتنی ترقی کر جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ نطفے کو دیکھ کر نہیں بتا سکتی کہ اس سے کیا پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل و شباہت کیسی ہوگی، رنگت کیسی ہوگی، اعضاء مکمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نطفے کو دیکھ کر یہ ساری باتیں وہ نہیں بتا سکتے، تو اس لیے اللہ نے یعلم ما کہا ہے، من نہیں کہا۔ تو بہرحال یہاں بھی وہی بات ہے، لفظ ما ہے، وما، کہ جو رحم میں کمی آ رہی ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو رحم مکمل ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ارحام کے نیچے بریکٹ میں لکھ لیں، رحم میں کمی بیشی اللہ جانتا ہے، رحم میں کمی بیشی اللہ جانتا ہے۔ یہ لفظ تزداد، یہ باب افتعال سے فعل مضارع معروف ہے، باب افتعال سے فعل مضارع معروف ہے، اور یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے ایک اندازے کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے جو اندازہ رکھا ہے کہ یہ چیز کب پیدا ہوگی، تو اللہ کے علم کے مطابق ہے وہ۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم سے پہلے لفظ ہوا محذوف ہے، ہوا عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ دیکھیں، غیب اسے کہتے ہیں کہ جو حواس سے بھی معلوم نہ ہو، عقل سے بھی معلوم نہ ہو۔ انسان کو حواس سے اور عقل سے معلوم نہیں ہوتا، وہ غیب ہے۔ ما غاب عن الحواس والعقل، عقل بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتاتی، حواس سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، ذرائع اور اسباب سے بھی پتہ نہیں چلتا، وہ غیب ہے۔ جس طرح آپ جنت جہنم کی تفصیلات، آخرت کے سارے احوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، وہ سب باتیں غیب ہیں۔ تو اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے، اور غیب جو نظروں سے پوشیدہ اوجل، اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو نظر آ رہی ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ یہ لفظ عالم الغیب جہاں کہیں قرآن میں آتا ہے، اس سے مراد یہ ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں اللہ پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ غیب کی باتیں جانتا ہے، یعنی جو باتیں ہماری بنسبت غیب ہیں، جو باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اعتبار سے تو اللہ وہ ہیں جو ظاہر اور غائب تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، الکبیر جو ذات کے اعتبار سے بڑا ہے، المتعال جو صفات کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی نہایت بڑا اور صفات کے اعتبار سے بھی نہایت بلند و بالا۔ یہ معنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دونوں لفظوں میں فرق ہو جائے، ورنہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، کبیر کا معنی بھی نہایت بڑا، متعال بھی کہتے ہیں بلند و بالا۔ تو اب کبیر کا تعلق ذات سے ہے اور متعال کا تعلق صفات سے ہے، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا اور صفات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا۔ متعال پاک ہے کس چیز سے؟ بریکٹ میں عجز سے، اپنے مثل سے اور عیب سے، عجز سے اور مثل سے اور عیب سے اللہ بلند و بالا ہے۔ یہ لفظ متعال جو ہے یہ باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے
اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ اصل میں المتعالی ہے۔ المتعالی، تخفیف کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا تو اب باقی رہا المتعال۔ سواء منکم، برابر ہے تم پر، من اسر القول ومن جہر به، کہ تم بات پوشیدہ کرو یا تم بلند آواز کے ساتھ کرو، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے اندھیرے میں ہے، اور وہ جو پوشیدہ ہے رات کے اندھیرے میں، وصارب بالنہار، اور وہ جو چلنے والا ہے دن کی روشنی میں، جو چلنے والا ہے دن کی روشنی میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا برابر ہے تم پر، یعنی تم بات پوشیدہ کرو یا اعلانیہ کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اسرہ اس میں تفضیل ہے، نہایت پوشیدہ، یعنی کوئی بات انسان بالکل چھپکے سے کہے، سرگوشی کرے، دوسرے کے کان میں کہے تو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور کوئی بات انسان بلند آواز سے کہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخفٍ، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کرے، مستخفٍ رات کے اندھیرے میں پوشیدہ، جو رات کے اندھیرے میں پوشیدہ انسان کوئی کام کرے، وصارب، اور وہ چلنے والا ہو بالنہار دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں کوئی کام ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، دن کی روشنی میں کوئی چلتا پھرتا ہو کوئی کام کرے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ جو لفظ آیا رات کا اندھیرا، اس میں نہایت خفا ہے، اور دن کی روشنی میں چلنے والا اس میں نہایت ظہور ہے، وہ نہایت مخفی چیز ہے اور یہ نہایت واضح چیز ہے۔ تو نہایت مخفی اور نہایت واضح کو ذکر کر کے تمام چیزیں اس کے درمیان میں آ گئی۔ اب رات میں خود بھی اندھیرا ہے، تو اب اس اندھیرے کے اندر بھی کوئی پوشیدہ جگہ آدمی تلاش کرے، اس میں وہ کام کرے، بالکل اندھیرا ہے، پھر اندھیرے میں بھی بند کمرہ ہے، کمرے کے اندر وہ چھپ کر رہا ہے، تو اب رات کا بھی اندھیرا، کمرے کا بھی اندھیرا، کمرہ بھی ہر طرف سے بند، تو اس نہایت اندھیرے میں کوئی کام کرے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور دن کی روشنی میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک آدمی بیٹھ کر کام کرے تو پھر بھی وہ دوسروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن چلتے پھرتے بازار میں راستے میں کوئی کرے تو وہ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ تو کہا تم چلتے پھرتے کوئی کام کرو وہ بھی اللہ جانتا ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر کوئی کام کرو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی وسعت علم کا تذکرہ ہے۔ مستخفٍ، یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ باب استفعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب استفعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں مستخفیٌ تھا، مستخفیٌ، یا پر ضمہ دشوار تھا تو اس ضمے کو تخفیفاً حذف کر دیا، تو یا میں اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہوا، تو پھر پہلے والے کو حذف کر دیا تو باقی کیا رہا مستخفٍ۔ بات سمجھ گئے؟ مستخفٍ کیا ہے؟ باب استفعال سے اصل میں مستخفیٌ تھا، صیغہ اس میں فاعل ہے، یا پر تنوین چونکہ دشوار تھی حروف علت میں سے ہے تو اسے حذف کر دیا، پھر یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا تو پہلے والے کو حذف کیا تو باقی رہا مستخفٍ۔ تو اللہ جاننے والا ہے جو نہایت پوشیدہ بات ہے رات میں، اور جو دن میں چلنے والا ہے دن کی روشنی میں اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، محافظت باری تعالیٰ، محافظت حفاظت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انسان کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کی، کہ ماں کا رحم انتہائی پوشیدہ ہے، اللہ اس میں بھی کمی بیشی کو جانتا ہے۔ پھر اس سے آگے ترقی کرتے ہوئے بتایا کہ تم جو بات پوشیدہ کرو اور یہ ظاہر کرو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر کہا رات کے اندھیرے میں کوئی کام کرو دن کے اجالے میں کرو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بندے پر اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ میرے بندے میں نے تیری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیے جو ہر لمحے تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ لہو، بس اس انسان کے لیے، لہو
انسان کے لیے معقبات باری باری آنے والے فرشتے، معقبات باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ اس کے آگے بھی، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ کہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے، حفاظت کرتے ہیں اس انسان کی اللہ کے حکم سے۔ یہاں من بمانے با کے ہے، بامر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر سنت اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ما، اس کے نیچے لکھے نعمت، اللہ کسی نعمت کو نہیں بدلتا جو اللہ نے کسی قوم کو دی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیتے ہیں اس صلاحیت کو جو ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ ماں کے نیچے صلاحیت، سمجھ رہے؟ ماں کے نیچے صلاحیت، جو لفظ بتاؤں اسے لکھا کریں، اس سے فائدہ ہوگا، آپ کو معنی ٹھیک سمجھ آئے گا۔ ان اللہ لا یغیر، یقیناً اللہ نہیں بدلتا ماں کسی نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم پر کی ہے، یہاں تک کہ وہ بدل دیتے ہیں اس صلاحیت کو جو ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا، بریکٹ میں عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو نہیں ہے کوئی پھیرنے والا اس عذاب کو، نہیں ہے کوئی پھیرنے والا اس عذاب کو، پھیرنے والا روکنے والا، روکنے والا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، پس نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، من دونہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کے لیے کارساز نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس انسان کے لیے مقرر کیے ہیں باری باری فرشتے، جو اس کے آگے بھی ہیں اور جو اس کے پیچھے بھی ہیں۔ باری باری مقرر ہیں، اس کی تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فجر کی نماز میں یہ فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دن بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر عصر کی نماز میں یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں جن کی عصر کے بعد سے لے کر اگلے صبح تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو ان کا اجتماع ہوتا ہے، فجر کی نماز میں ملتے ہیں اور عصر کی نماز میں ملتے ہیں۔ تو رب العالمین پھر ان فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم لوٹ کر آئے تب بھی وہ عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے یہ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے رکھے، جو آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں۔ یہ انسان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کس سے حفاظت کر رہے ہیں؟ جنات سے بھی، حشرات الارض سے بھی، مختلف مواقع پر تکلیف پریشانی سے بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے تو کرامن کاتبین ہیں، یہ تو ہر وقت موجود ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ محافظ فرشتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ پھر انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ آ جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، جواب اس کا ایک تو وقت مقرر ہے انسان کی موت کا، وہ جب آئے گا اس میں تو تاخیر نہیں ہوگی، لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، وقت مقرر پر تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ باقی دنیا میں بڑے بڑی مسائل تکالیف آتے ہیں، اللہ محفوظ کرتا ہے۔ اور بچوں کے ساتھ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب دیکھیں بچہ کتنا گرتا ہے، اوپر سیڑھیوں سے گرتا گرتا نیچے آتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر ہنس رہا ہے۔ اب بڑا آدمی وہاں سے نیچے تک پہنچے گا، 2-3 جوڑ اس کے ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ ٹوٹ گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو بچہ کتنی مرتبہ روزانہ گر رہا ہے، کبھی چارپائی سے گر رہا ہے، کبھی اوپر سے گر رہا ہے، چلتے ہوئے گر رہا ہے، حالانکہ اس کے اعضاء نازک ہیں، اعضاء نازک ہیں، جسم نازک ہے، لگنا تو اس کو زیادہ چاہیے، لیکن وہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ بڑی تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی بسا اوقات کہاں سے گر رہا ہے، لیکن وہ معمولی تکلیف آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہر چلتے پھرتے آدمی گر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، حادثات سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچ جاتا ہے، تو یہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یحفظونہ، فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب انسان مبلغ بن کر اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حفاظت میں لگا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب انسان دین کی دعوت دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کی طرف حکم ہوا ہے آپ اس کو آگے پہنچائیے۔ جب یہ خدشہ سامنے آیا کہ لوگ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں
اور پریشانی اور مصیبت میں نہ آپ کو ڈال دیں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اس لیے جو دین کا داعی بنتا ہے اللہ لوگوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کو تم ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو بہرحال فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر، یقیناً اللہ نہیں بدلتا کسی نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم کو دی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بدل دیں اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی۔ اب یہاں یہ بات آئی اللہ کے اتنے انعامات ہیں اور فرشتوں کو بھی اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر آخر یہ بندہ کیوں ایمان نہیں لاتا، اطاعت نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک بات بیان فرما دی کہ جب انسان خود نہ بدلنا چاہے، خود ہدایت پر نہ آنا چاہے تو اللہ بھی نہیں بدلتا۔ تو کسی قوم کی تقدیر تب بدلتی ہے جب انسان خود بدلے، جب وہ خود نہیں بدلتے، خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے اور ان کے دل میں تڑپ جستجو لگن نہیں ہوتی، تو یہ دین اتنا معمولی اور بے حیثیت تو نہیں ہے اللہ ان کو زبردستی دے دے، پھر اللہ بھی ان کو نہیں دیتا۔ تو دین اس کو ملتا ہے جس کے دل میں تڑپ اور چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ نہیں بدلتا نعمتوں کو، یہاں تک کہ جب وہ اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیں پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ اور اب جب اللہ ارادہ کرتا ہے عذاب کا، کہ جب انہوں نے اپنی صلاحیتیں ضائع کر دی، زندگی کفر میں گزار دی، اب جب اللہ عذاب کا ارادہ کرے گا فلا مرد لہ، تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ تو اب یہ سوال کہ فرشتے حفاظت میں ہیں تو پھر تو بچنا چاہیے، عذاب نہیں آنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ انہوں نے صلاحیتیں ختم کر دیں، اب حفاظت کے فرشتے ان سے ہٹ گئے، اب حفاظت والے فرشتے ہٹ گئے۔ جیسے ایک آدمی سرکاری نوکر ہوتا ہے، جب تک سرکار کی مان رہا ہے، پروٹوکول ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب وہ سرکار کا باغی ہو جاتا ہے تو وہ اس سے وہ سارے انعامات چھین لیتے ہیں اور پھر اس کو خود پابند سلاسل کر لیتے ہیں کہ یہ تو باغی ہے۔ تو جب انسان بغاوت پہ آتا ہے اللہ اپنی حفاظت کے جو فرشتے مقرر ہیں انہیں لے لیتا ہے۔ پھر جب اللہ عذاب بھیجتا ہے فلا مرد لہ، اب پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، پھیرنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی کارساز۔ هو الذی یریکم البرق، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3، اللہ وہ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے کے لیے، وطمعا اور امید دلانے کے لیے، دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ ڈرانے کے لیے بریکٹ میں لکھیں، ڈر ہوتا ہے بجلی گرنے کا، ڈر ہوتا ہے بجلی گرنے کا، وطمعا امید ہوتی ہے بارش کی، ڈر ہوتا ہے بجلی گرنے کا اور امید ہوتی ہے بارش کی۔ تو اللہ جب یہ بجلی دکھا رہا ہے، دونوں اللہ نے کیفیتیں رکھی۔ ایک طرف سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے جب بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک ہوتی ہے، تو اب بجلی نظر آ رہی ہے گرتی، تو ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہیں گر نہ جائے، اور امید بھی ہے کہ جب یہ کڑک شروع ہو گئی تو اب بارش قریب ہے۔ جب بادل گرجنا شروع ہو جاتا ہے اور موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور فضا بدل جاتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو بارش کی امید بھی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ وہ ہے کہ جو پیدا کر دیتا ہے اور بھاری بھاری بادلوں کو اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی وہ بادل جس میں پانی ہوتا ہے۔ اب یہ بادل پانی اٹھا کر سفر کرتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہیں برستے ہیں۔ تو ان بھاری بادلوں کو پیدا کرنا اور ان کو چلانا یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ اتنے بھاری بادل ہوں، دیکھیں کوئی اس کے نیچے گاڑی نہیں ہے۔ انسان کوئی سامان بیچتا ہے تو اس کے نیچے گاڑی ہے، گدا گاڑی ہے، ٹرین ہے، جہاز ہے، اس کے بغیر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا، اور یہ ٹنوں ٹن بارش کا پانی اس میں موجود ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، تو اللہ اسے اٹھا رہا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرتا ہے رعد کا لغوی معنی گرج تسبیح کرتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ رعد سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے
کہ یہ رات کہتے ہیں بجلی کی گرج، جب یہ بادل گرجتا ہے نا تو اس گرجنے کو رات بولتے ہیں۔ تو سورت کا نام بھی اسی وجہ سے سورہ رعد ہے کہ اس میں بادلوں کا تذکرہ اور خاص طور پہ بادل کی گرج کا تذکرہ ہے، کہ جب یہ بادل گرج رہا ہے بحمدہ ہی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے تسبیح کر رہا ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، وہ تو گرج رہا ہے۔ تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہمارا نہ سمجھنا اس کے تسبیح نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ یا نمبر 2، بعض مفسرین کی رائے یہ کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے، جس فرشتے کو اللہ نے مقرر کیے بادلوں پر۔ جس جگہ بارش برسانی ہوتی ہے وہ فرشتہ بادل کو ہنکاتا ہے تو وہ بادل جا کر اسی زمین میں اسی خطے میں برستا ہے۔ تو وہ فرشتہ جو بادلوں پر مقرر ہے وہ فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو اس سے مراد جو راجح بات ہے الفاظ سے جو معلوم ہو رہا ہے سیاق و سباق سے، کہ رات کا معنی گرجنا، کہ یہ بادل جو گرج رہا ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور یہ فرشتہ مقرر ہے ان بادلوں پر کہ وہ ان بھاری بادلوں کو ہنکاتا ہے، اور اتنا یعنی بڑا فرشتہ، اتنے بڑے کام کرنے والا، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو جب وہ کر رہا ہے تو انسان تو بطری کیا اولا کرے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ اللہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، بھیجتا ہے صواعق، صاعقہ کی جمع کڑکتی بجلیاں، یعنی ایسی بجلی جس میں کڑک ہو۔ عموماً گاؤں میں بارشیں جب تیز ہوتی ہیں تو بجلیاں نظر آتی ہیں، بادل گرج رہا ہوتا ہے، تو یہ کڑکتی بجلیاں اللہ بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر انہیں مصیبت بنا کر گراتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ فَيُصِيبُ، پس انہیں مصیبت بنا کر گراتا ہے، بہا کی ضمیر صواعق کی طرف ہے، پس ان بجلیوں کو مصیبت بنا کر گراتا ہے من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ہم کے نیچے کفار، اور یہ کفار اور مشرکین مکہ یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، بین السطور توحید کے بارے میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یہ اللہ، اس اللہ کی قوت بہت سخت ہے، قوت اور گرفت رب العالمین کی بہت سخت ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت کی بادشاہت اور قدرت اتنی بڑی بڑی مخلوقات پر ہے کہ بھاری بادلوں کو بھی ہنکارے، اور فرشتوں جیسی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مخلوق بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور پھر وہ اللہ بھیجتا ہے بجلیوں کو، جس پر چاہتا ہے عذاب بنا کر بجلی گرا دیتا ہے، وہ آسمانی بجلی سے آدمی مر جاتا ہے، جلس جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، یعنی ان کو توحید پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، اتنے دلائل دیکھ کر بھی۔ تو جب نہیں سمجھ رہے تو یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لہو دعوت الحق، ثمرہ دلائل، ثمرہ دلائل، لہو دعوت الحق، پس اسی اللہ کو پکارنا ہے برحق، یعنی اسی اللہ کو پکارو، اسی کو پکارنا برحق پکارنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جس کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یدعون کے نیچے مشرک، یہ مشرک جس کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں جواب دیتے انہیں کچھ بھی، نہیں جواب دیتے انہیں کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی پھیلانے والا ہو اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، باسط کوئی پھیلانے والا ہو اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی پہنچے اس کے منہ کو، تاکہ وہ پانی پہنچے اس کے منہ کو۔ دیکھیں لیبلغ میں جو ضمیر ہے نا وہ راجع ہے ماں کی طرف، تاکہ وہ پانی پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ کو۔ وما ہوا، ہوا کی ضمیر بھی ماں کی طرف ہے،
حالانکہ نہیں ہے وہ پانی ببالغی ہی اس کے منہ تک پہنچنے والا، حالانکہ نہیں ہے وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر ایک گمراہی، کافروں کی پکار نہیں ہے مگر ایک گمراہی ہے، یعنی وہ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں حقیقت میں وہ انہیں کوئی نفع نہیں دے رہا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 4، دلیل عقلی نمبر 4، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، بریکٹ میں اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو مخلوقات زمین میں ہیں، وہ سب اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، طوعا و کرہا، خوشی سے ہو اور ناخوشی سے ہو، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، بریکٹ میں نیچے لکھیں طوعا تشریعاً ہو، کرہن تکویناً ہو، تشریعاً ہو یا تکویناً ہو، سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اسی کے لیے ہیں سائے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، آسمان اور زمین یہ کنایہ ہے تمام مخلوقات سے کہ ہر جگہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ آگے دو جملے استعمال فرمائے، چاہے وہ خوشی کے ساتھ ہو یا ناخوشی کے ساتھ ہو، یعنی تمام مخلوقات اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں، چاہے وہ خوش دلی سے کریں تب بھی کر رہی ہیں، چاہے وہ ناخوشی یعنی مجبوری، بریکٹ میں مجبوری کے ساتھ ہو تب بھی وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا رب العالمین حکم دے اور کوئی مخلوق اس کی اطاعت نہ کرے۔ ایک تو ہے اللہ اختیار دے کہ یہ کام کرو نہ کرو، پھر انسان نہیں کرتا وہ سزا کا مستحق ہے۔ ایک اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کسی کی ڈیوٹی لگائے اور وہ آگے سے نہ کرے۔ اللہ نے جس کی ذمہ داری جو لگا دی ہے وہ فرشتے اپنے ڈیوٹی کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں حکم یعنی خوشی سے ہو تب بھی، ناخوشی سے ہو تب بھی، یا بریکٹ میں یہ ناخوشی بالفرض و محال، ورنہ تو وہ تمام کام خوشی سے ہی کرتے ہیں اللہ کی ساری مخلوقات، لیکن بالفرض و محال اگر ناخوشی سے ہو تب بھی وہ اطاعت کرتے ہیں۔ اور یا یہ میں نے کہا یہ اس کا اعتبار مومن اور کافر کے اعتبار سے، مومن اطاعت کرتا ہے خوشی سے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ بات کو مانتا نہیں ہے لیکن اللہ کا فیصلہ اس پہ بھی نافذ ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری بات میں نے کہا تشریعاً تکویناً، اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو کام شریعت نے لازم کیے ہیں مسلمان تشریعاً ان کاموں کو کرتا ہے، تکویناً جو کافر پر ہیں وہ نہ چاہے تب بھی ہوتا ہے، جیسے بیمار ہونا، اب اللہ کی طرف سے بیماری ہے، کافر چاہ رہے بیمار نہ ہو تب بھی بیمار ہوگا۔ اللہ کی طرف سے فقر ہے، وہ نہ چاہے تب بھی آئے گا، مصیبت ہے، حادثہ ہے، تکلیف ہے، تو نہ چاہے تب بھی ہوگا تکویناً۔ تو بہرحال تشریعاً یعنی شریعت پہ چلنے والے، احکامات کو ماننے والے مومنین مسلمان وہ شریعت پہ چل رہے ہیں، اور تکویناً یعنی کفار وہ نہ بھی چاہیں تب بھی اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے بیماری، امراض، فقر کی صورت میں۔ اور اللہ ہی کو سایہ کرنے والے ہیں، یعنی صبح بھی اور شام بھی۔ صبح اور شام کا ذکر اس لیے کہ اس وقت سائے مکمل ہوتے ہیں، صبح کے وقت بھی سایہ مکمل ہوتا ہے، شام کے وقت بھی، اور یہ موسم اس وقت بڑا خوشگوار ہوتا ہے جب صبح صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اس لیے جنت کا موسم ایسا ہوگا جیسے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب یہ سوال نہیں کہ جنت میں تو سورج نہیں ہوگا تو پھر موسم کیسا ہوگا؟ تو صبح کے وقت سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد نہیں نکلا ہوتا نا، تو لیکن روشنی ہوتی ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، پر لطف ہوتا ہے، تو یہ جنت کا موسم ہوتا ہے جس کو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ صبح اور شام کا وقت، اس میں سایہ بھی مکمل، ہوا بھی خوشگوار، موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے عموماً لوگ تفریح کے لیے، باہر کے لیے یہ اس وقت کا انتخاب کرتے ہیں، فجر کا وقت یا غروب سے پہلے کا وقت۔ تو اللہ نے اپنی نعمتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا،
قل من رب السماوات والارض، ثمرہ دلائل، فرما دیجئے اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں۔ کس کے لیے بادشاہت ہے؟ قل اللہ، اللہ کے لیے بادشاہت۔ قل افتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے بنائے اللہ کے علاوہ کارساز؟ اللہ کے علاوہ تم کارساز بناتے ہو۔ لا یملکون لانفسہم نفعا، جو مالک نہیں ہیں اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع کا اور نہ نقصان کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اظہار فرق، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں نابینا اور بینا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، زجر، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے ساتھ شرکا؟ خلقو، کیا ان شرکا نے کوئی پیدا کیا ہے؟ کا خلقی ہی، جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ کیا ان شرکا نے کوئی مخلوق یا کسی اشیاء کو پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہو، فتشابہ کہ لہٰذا مشتبہ ہو گئی، الخلق علیہم پیدائش ان پر، لہٰذا مشتبہ ہو گئی پیدائش ان پر، یعنی اس مخلوقات نے کچھ پیدا کیا ہے کہ ان پر بات مشتبہ ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خالق اللہ ہے یا یہ خالق معبودان ہے۔ فرما دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہی واحد ہے، اور وہ اللہ غالب ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اگر آپ اس سے پوچھو آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے، تو یہ مشرکین مکہ بھی کہیں گے اللہ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، لیکن ایک نہیں مانتے تھے۔ تو اصل جھگڑا توحید میں تھا، بات سمجھ گئے؟ اس لیے جہاں بھی آپ توحید بیان کرو گے، سنت بیان کرو گے، تو اہل بدعت اور رسم و رواج والے اختلاف کریں گے، تو وہاں بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر فرمایا کہ ان کو بتا دو یہ بات، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کارساز ہے جو تمہیں نفع پہنچائے یا نقصان؟ کہا وہ تو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جب وہ اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے تمہیں کیا دیں گے؟ یعنی وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے اگر کوئی ان کو توڑے، کوئی ان کو نقصان پہنچائے۔ پھر آگے مثال دی، کیا بینا اور نابینا، نابینا کافر، بینا مسلمان، مسلمان بصیر ہے، کافر اعمیٰ ہے۔ تو یہ مسلمان اور کافر جس طرح نابینا بینا برابر نہیں، مسلمان اور کافر برابر نہیں، جیسے اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں، اندھیرے کفر، روشنیاں اسلام، اندھیرے کفر، روشنیاں اسلام۔ چونکہ کفر کے بہت سارے اندھیرے ہیں اس لیے جمع کا صیغہ کہ یہ تمام کفر کے اندھیرے، یہ اور اسلام ایک راستہ ہے، اسلام ایک ہے، ہدایت کا ایک راستہ ہے، گمراہی کے بہت سارے راستے، گمراہ ہونا چاہے تو بہت سے راستے ہیں، یہودی ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، بہت سے راستے ہیں، لیکن ہدایت ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ ہے۔ ام جعلوا للہ شرکا، کیا ان لوگوں نے بنا دیے اللہ کے ساتھ شریک؟ خلقو، کیا ان شرکا نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کا خلقی ہی، جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی انہوں نے اگر کچھ بنایا ہے تو بتاؤ نا کہ اس کی وجہ سے فتشابہ الخلق علیہم، کہ لہٰذا مشتبہ ہو گئی وہ پیدائش ان پر، یعنی معاملہ جو ان پر مشتبہ ہو گیا، یہ دوسروں کو رب مان رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ پیدا کی ہے تو نام بتاؤ۔ تو فرما دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معبود اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ غالب ہے، وہ عاجز نہیں ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہو۔ دیکھیں واحد میں رد کیا کہ یہ جو غیروں کو رب مان رہے نا، تو رد کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اب سوال ہوا کہ بھئی اتنے سارے کام اللہ اکیلے کیسے کر رہا ہے، سب کو پیدا کر رہا ہے، نفع دے رہے، تو بہت مشکل کام ہے۔ کہا قہار وہ غالب ہے، وہ عاجز نہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت ہو۔ انزل من السماء ماء، دلیل عقلی نمبر
نہیں، یہ پانچویں دلیل یہ تھی قل من رب السماوات، وہ دلیل عقلی نمبر 5 تھی، اور یہ دلیل عقلی نمبر 6 ہے، دلیل عقلی نمبر 6 بریکٹ میں حق اور باطل کی مثال، حق اور باطل کی مثال، انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، پس بہہ پڑیں اس سے وادیاں، بہہ پڑیں اس سے وادیاں، بقدرها اپنے اندازے کے مطابق، بہہ پڑی وادیاں اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل زبدر رابیہ، پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو، پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو، رابین ابرا ہوا، جھاگ کو ابرا ہوا، سیل کا معنی سیلاب، زبدہ کا معنی جھاگ، رابیہ کا معنی ابرا ہوا، پس اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو جو ابرا ہوا ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان چیزوں میں سے جس کو یہ تپاتے ہیں آگ پر، تپاتے ہیں گرم کرتے ہیں، جن کو یہ تپاتے ہیں آگ پر، ابتغاء حلیۃ بنانے کے لیے زیور، زیور بنانے کے لیے، او متاعن یا ساز و سامان، ساز و سامان بریکٹ میں برتن وغیرہ، زبد مثلہ کہ اس پر جھاگ ہے اسی کے مثل، جھاگ ہے اسی کے مثل، مثلہ اسی کے مثل، یہ پانی کے جھاگ کی طرح، جیسے اوپر پانی کے اوپر جھاگ تھی، اسی طرح جب ان دھاتوں کو گرم کیا جاتا ہے، لوہے کو، چاندی کو، سونے کو، تو اس کے اوپر بھی میل کچیل اوپر آ جاتی ہے، تو میل کچیل یوں اوپر آ جاتی ہے جس طرح پانی کے اوپر کیا ہے، جھاگ ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، پس جو جھاگ ہے پس وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر، جھاگ چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کر۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور رہا وہ چیز جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دینے والی، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہر جاتی ہیں زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں حق اور باطل کی یہ مثال دی ہے، آیت کا مفہوم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فصالت اودیتن، پس بہہ پڑتی ہیں وادیاں۔ یہاں سوال یہ کہ وادی نہیں بہتی، پانی بہتا ہے۔ کیا بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وادیاں بہتی ہیں، اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ یہ ذکر ہے مظروف کا، مراد ہے ظرف، ذکر ہے محل کا، مراد حال۔ تو مجاز مرسل کا ایک علاقہ یہ ہوتا ہے کہ مظروف ذکر ہے برتن، مراد ظرف جو موجود ہے، یا ذکر ہوتا ہے محل کا، مراد حال۔ تو یہاں ذکر وادیوں کا، مراد حال ہے، حال یعنی اس وادی کے اندر پانی، تو بہہ پڑتی ہیں وادیاں۔ تو اب وادی کا ذکر کیوں کیا؟ مبالغے کے لیے۔ وادی کا ذکر یعنی اتنا پانی ہے، اتنا پانی، ایسا لگ رہا ہے کہ وادیاں بہہ گئی ہیں، یعنی پانی کی کثرت اور پانی کی زیادتی کو بیان کیا گیا کہ پانی اتنی کثرت سے ایسا لگ رہا ہے کہ وادیاں بہہ رہی ہیں، حالانکہ بہہ رہا تو پانی ہے۔ تو پانی اتنی کثرت سے ہم نے اتارا، تو یہ اتارنا بھی ہمارے اندازے سے تھا، ہمیں پتہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بارش نازل کرنے کے بعد اس کے روکنے پر قادر نہیں، یہ کتنی نازل کریں کتنی نہ کریں اس کے نفع نقصان کا ہمیں پتہ نہیں، ہر چیز ہمارے حکم کے مطابق آتی ہے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب یہ بارش آتی ہے تو یہ سیلاب، پس اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو، جو جھاگ ابھرا ہوا ہے۔ دیکھیں پانی جب زیادہ آتا ہے نا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ سیلاب کی صورت بن جاتی ہے، اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر خس و خاشاک نظر آتی ہے، جھاگ نظر آتی ہے، اور اوپر یہ کچرا وغیرہ جتنی چیزیں یہ اوپر ہے، یہ ڈوبتا نہیں ہے نا، کچرا وغیرہ جو ہوتا ہے خس و خاشاک یہ ڈوبتی نہیں بلکہ اوپر ہوتی ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
نہ جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، نہ خس و خاشاک کی حیثیت ہوتی ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے، آگے بات آئے گی، اس کو ہم زمین میں رکھ دیتے ہیں۔ پانی جس نے دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، وہ پانی اللہ زمین میں رکھ دیتا ہے، اور اس پانی سے کنویں کی صورت میں، ٹیوب ویل کی صورت میں، بورنگ کی صورت میں پانی نکلتا ہے، نفع ہوتا ہے۔ اب یہ جو اوپر جھاگ ہے، اس سے نظر تو دور سے بہت بڑی آتی ہے، جھاگ ہے، بڑی بڑی موجیں، لیکن جب وہ کنارے پر پہنچتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کفر کے حق کے مقابلے میں کافر، نظر تو بہت بڑا آئے گا، کافر کی طاقتیں بھی بہت ہوں گی، بہت بلند نظر آئیں گے، اور بظاہر بہت ابھرے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی وہ خس و خاشاک کی طرح ختم ہو جائیں گے، جیسے جھاگ ختم ہو جاتی۔ آپ دیکھیں افغانستان میں 47 ملکوں کی فوجیں آئیں، 20 سال انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لگتا یہی تھا یہی غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے طالبان کو، حالانکہ ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، ساز و سامان بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے انہیں غلبہ دیا۔ تو ہر دور میں غلبہ حق کا ہوتا ہے، چاہے باطل مکمل ساز و سامان اور تیاری کے ساتھ کیوں نہ ہے۔ ظاہری طور پر اس کی شان و شوکت نظر آتی ہے کہ غالب ہوگا، لیکن نتیجے میں حق غالب ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی بتایا کہ یہ سیلاب، جب یہ موجیں نظر آ رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ یہ غالب ہوگا، تو بس اس سیلاب نے اٹھایا اور جھاگ جو ابھرا ہوا نظر آیا۔ پھر آگے دوسری بات بتائی، وَمِمَّا، اور ان چیزوں میں سے، یوقدون، کہ جنہیں تم آگ پر سلگاتے ہو، تپاتے ہو۔ آگ پر جن چیزوں کو پکایا جاتا ہے نا، اب اس میں دھاتیں ہیں، سونا، چاندی، لوہا، ان کو آگ پہ گرم کر کے پھر برتن بنتے ہیں۔ سونے سے جو زیور بنتے ہیں، آگ پہ گرم کرتے ہیں، پھر اس کو پگھلاتے ہیں جس طرح بنانا ہو۔ چاندی کو گرم کر کے پگھلاتے ہیں، لوہے کو گرم کر کے پگھلاتے ہیں۔ اب یہ جب بن رہا ہوتا ہے نا، تو اس پہ جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، تو میل کچیل اوپر آتی ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دور سے بڑی اچھی نظر آتی ہے، بڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑی ابری ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت وہ ہوتی ہے جو سونا بن جاتا ہے، تو جو برتن بن جاتا ہے اس کی۔ تو اسی طرح یہاں مثال دی، جیسے پانی کی جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہاں پر ساز و سامان جو بنا رہے ہیں تو اوپر میل کچیل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، جو اصل برتن ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح اصل جو حق ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو جسے تم تپاتے ہو آگ پر، ابتغاء حلیت، بنانے کے لیے زیورات، او متاع، یا ساز و سامان، زبد مثلہ، پس یہ جھاگ ہوتی ہے اسی کے مثل، اسی کے مثل، وہی پانی کے مثل۔ وہ جیسے ماقبل میں مثال کس کی بیان ہوئی؟ پانی کی ہوئی نا، کہ پانی کے اوپر بھی جھاگ نظر آتی ہے لیکن وہ جھاگ بے حیثیت، اسی طرح یہاں بھی میل کچیل نظر آ رہی ہے لیکن وہ بے حیثیت ہے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہے، پس وہ تو چلی جاتی ہے خشک ہو کر چلی جاتی ہے۔ تو یعنی دیکھیں، جھاگ کنارے پر آتی ہے نا، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آگ پر جب تپاتے ہیں نا تو وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پانی کو گرم کرو، جھاگ نظر آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب اتار دیتے ہیں تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور اصل پانی باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اما ما ینفع الناس، پس وہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، ہم اس کو ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں۔ اب نفع پہنچنے صاف پانی سے نا، تو اللہ پانی کو سمندر کی صورت میں، وادیوں، کنوؤں کی صورت میں اللہ صاف پانی کو باقی رکھ دیتا ہے، اور جھاگ اور اس کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے ضمناً یہ بات معلوم ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے دین کی خدمت لیتا ہے، چاہے وہ اس کی واعظ و نصیحت کے ذریعے ہو، تصنیف اور تالیف کے ذریعے سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو باقی رکھتا ہے۔ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللہ اس کے اس نیک کام کو باقی رکھتا ہے۔ اور جو کام انسان اخلاص سے نہیں کرتا، فيذهب جفاء، وہ خشک ہو کے چلا جاتا ہے۔ نظر تو بڑا آئے گا فلاں آدمی کام کر رہا ہے، لیکن وہ باقی نہیں رہے گا۔ اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، من کان للہ یبقی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، رب العالمین اس کے ثمرات کو باقی رکھتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ باقیات الصالحات میں مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد وہ نیک کام ہے جو انسان کے دنیا کے جانے کے بعد باقی رہتے ہیں۔ جیسے اس نے کوئی علمی کام کیا، کوئی دین کا کام کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے وہ نیک کام باقی رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم، اہل حق کا انجام، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی پکار کو، الحسنہ، ان کے لیے تو بہترین ٹھکانہ ہوگا، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اصل میں یہاں المثوبۃ محذوف ہے، موصوف محذوف ہے، المثوبۃ الحسنہ، المثوبہ سا کے ساتھ، المثوبۃ الحسنہ، ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا بہتر۔ یہ لفظ الحسنہ فعلہ کے وزن پر اس میں تفضیل مؤنث ہے، اس میں تفضیل مؤنث ہے۔ پس جنہوں نے قبول کیا اللہ کی بات کو ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اہل باطل کا انجام، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا اللہ کے احکامات کو، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ اگر ہو ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل بھی سب کا سب ہو، لافتدوا بہ، کہ وہ بدلے میں دے دیں اسے، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب وہ بدلے میں دے دیں، قیامت کے دن فدیے میں دے دیں، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے ساری زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے مثل سب دے دیں، اور یہ فدیے میں ہماری جان چھوٹ جائے تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہاں لفظ بئس ہے، بئس فعل ذم ہے، اور یہ جو آگے لفظ المہاد ہے یہ اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل ہے، اور یہاں مخصوص بالذم محذوف ہے، مخصوص بالذم محفوظ ہے، اور وہ ہے ہیہ، تو اصل بئس المہاد ہیہ، اور ہیہ ضمیر کا مرجع ہے نار، جہنم۔ سمجھ رہے؟ آپ نے پڑھا نا افعال مدح اور ذم، تو بئس کس میں سے؟ افعال ذم میں سے، اور المہاد اس کا فاعل ہے، اور مخصوص بالذم ہیہ ہے جس کا مرجع نار ہے، تو معنی بئس المہاد ہیہ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ہیہ یہ جہنم، جو بہت برا ٹھکانہ ہوگا ان کفار کے لیے ہوگا۔ یہاں اوپر ایک لفظ گزرا تھا ابتغاء، یہ ابتغاء مفعول لہو ہے کہ تم بناتے ہو اس سے زیورات، ابتغاء ترکیب میں